औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज जमादुल अव्वल की 7 तारीख़ है। आज दिसंबर 2020 की आज 23 तारीख़ है और आज बुध का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा। परवरदिगार आलम आपके आज के दिन के तमाम जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए और आपके जो तमाम रुके हुए काम हैं वो आज के दिन बखैर व आफ़ियत अंजाम पा जाएँ। नाज़रीन, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दुआ और कलाम अहले बैत आपकी खिदमत में पेश किया गया। अब हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको मौसम का हाल बताते हैं कि आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। मैनचेस्टर में आज क्लाउडी रहेगा, दिन भर गहरे बादल छाए रहेंगे और टेम्परेचर इस वक्त 6 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट जो है वो 7 तक जाने के इम्कानात हैं, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर आज -1 रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि सर्दी शदीद पड़ने के इम्कानात हैं और सर्दी के हवाले से हिसाब से अपने आप को ज़रूर जो है वो आप कवर कीजिएगा और सर्दी से बचने की तमाम तदबीर कीजिएगा। लंदन की तरफ बढ़ते हैं तो लंदन में भी क्लाउडी है, बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं। टेम्परेचर इस वक्त लंदन में 12 डिग्री सेल्सियस है और ये आज बढ़ते हुए 13 तक इसके जाने के इम्कानात हैं, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा की बात करते हैं, वहाँ पर मोस्टली क्लाउडी है, कभी कभी सूरज भी नजर आता है लेकिन ज़्यादातर जो है वो गहरे बादल ही छाए रहेंगे। टेम्परेचर इस वक्त वहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस है और ये बढ़ते हुए 6 तक जाएगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की बात करते हैं, सनी है, खूब आबोताब के साथ सूरज चमक रहा है। टेम्परेचर इस वक्त वहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस है, 19 तक जाने के इम्कानात हैं, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। नाज़रीन, ये सूरत हाल हमने आपको बताई। इस वक्त जो है मौसम की मैनचेस्टर में मौसम शिद्दत इख्तियार कर रहा है और हमें जो है वो सर्द हवाओं के साथ और मुसलसल बारिश के साथ जो है मौसम सरमा का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका। अब हम आपको नज़र बताएंगे करेंसी की सूरत हाल कि करेंसी जो है इस वक्त क्या सूरत जो है वो इख्तियार किए हुए है और आपको बताते हैं कि US डॉलर की कीमत ख़रीद पाकिस्तानी रुपए में 160.4, जबकि कीमत फ़रोख्त 161.2 रहेगी। यूरो की कीमत खरीद 193 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 195 रुपये रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत खरीद 211.5, जबकि कीमत फ़रोख्त 214.5 रहेगी। UAE दिरहम की कीमत खरीद 43.4, जबकि कीमत फ़रोख्त 44.1 रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत खरीद 42.2, जबकि कीमत फ़रोख्त 42.75 रहेगी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है जनाब इस वक्त करेंसी की और पाकिस्तानी रुपए में मुख्तलिफ मेजर करेंसीज की सूरत हाल हमने आपकी गोश गुजार की और अब हम अपने प्रोग्राम के सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि जिसको हम कहते हैं वॉक विद हिदायत में बढ़ेंगे, जिसमें किबला बगैर किसी यानी कि आपके साथ यूँ कीजिए कि कोई गैप किए हुए जो है वो कोई मिस नहीं करते हम कि कोई भी ऐसा पैगाम जो किबला रोज़ के दिन आपको ना दें। और ये पैगाम जो होता है, ये नसीहत कह लीजिए, पैगाम कह लीजिए, हिदायत की बात कह लीजिए, इसको जो भी नाम देंगे बहरहाल वो हमारे लिए बहुत ही मुफीद होती है। टॉनिक का इस्तेमाल का यूँ समझिए कि टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम उस नसीहत को, उस हिदायत को हमारी रूहानी सेहत के लिए और हमारी रूहानी सेहत का ये नुस्खा जो हमारे दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी बेहतरीन है और उखरवी ज़िंदगी के लिए भी बेहतरीन है। तो नाज़रीन, हम बढ़ेंगे वॉक विद हिदायत की तरफ और वॉक विद हिदायत में हम आज भी किबला के साथ चलते हुए जो हैं सुनेंगे कि किबला आज ज़िंदगी के कौन से रुख को वाज़े करते हैं, कौन से रुख को रोशन करते हैं और हमें बताते हैं कि ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने के तरीके क्या हैं। तो हम बढ़ते हैं वॉक विद हिदायत की तरफ।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुल मुईन अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलहु व तुज़ीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी 30 साल है, 30 साल अगर ज़िंदगी है तो क़त्अ ताल्लुक़ की वजह से, यानी डिसएसोसिएशन की वजह से, ब्रेकिंग टाइज़ की वजह से, ताल्लुकात को तोड़ने की वजह से, क़त्अ रहम की वजह से उस 30 साल को अल्लाह 3 साल में बदल देता है। कितना यानी अजीब व गरीब है ये असरात इस क़त्अ रहम के। हत्ता कि एक आदमी कहते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है, जवान है, आके कहता है कि या इमाम मौला, मेरे जो कज़न हैं, मेरे चचाज़ाद भाई हैं, उन्होंने मेरे नाक में दम कर दिया है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि व्हाट डिड हैपन, क्या वजह है, क्या मसला पेश आ गया। कहा उन्होंने सारे जितने मकान हैं, सारी ज़मीन है, सब के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, सब के ऊपर कब्ज़ा हो गया है। एक छोटी सी कोठरी जो बॉक्स रूम जिसको आप कहते हैं वो मुझे उन्होंने दिया है और उसमें मैं रहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरे मौला फरमाते हैं कि तुम सब्र करो, सब्र करो। कुछ टाइम के बाद, थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि एक बीमारी आई, वबा आई। एक बीमारी में क्या हो गया, वो सारे मर गए और ये फ़कत ज़िंदा रहा। अब सारी ज़मीनें इसके पास आ गई, सारी जायदाद इसके पास आ गई, सारे जितने प्रॉपर्टीज़ है वो इसके पास आ गई, सब चीज़ें इसके। कहते हैं कि जब ये मिलने के लिए अपने मौला और आका इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जा रहा था, दरवाज़े पे जो पहुंचा तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसने कुछ नहीं बताया था। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से आवाज़ दी, फरमाया अब बताओ वो तुम्हारे कज़न, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे वो अज़ीज़ अकारिब कहाँ गए, कहाँ गए अब तुम्हारे सारे कहाँ गए। कहा कि मौला वो बीमारी आई थी, एक वबा आई थी, एक डिजीज़ आई थी, वो सारे के सारे मर गए हैं। फरमाया पता है वो क्यों मर गए थे। फर्जंद रसूल, नहीं वो मुझे पता नहीं। फरमाया इसलिए उनकी ये मौत जल्दी आएगी चूँकि तुम्हारे साथ उन्होंने क़त्अ रहम किया था, क़त्अ रहम किया था। मैं कमा 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 के और बुरे लोग उस माल के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, बुरे लोग उस पे ऊपर मुसल्लत। उसके एक वजह ये होती है कि क़त्अ ताल्लुक़ की वजह से, क़त्अ रहम की वजह से अल्लाह उसके माल पर अशरार को, ईवल पीपल उनको मुसल्लत कर देता है। ये इसका असर है क़त्अ रहम का। चौथी बात यह है कि दुनियावी सज़ा उसमें जल्दी आती है। जिस तरह मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इंसान के अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज़ के ऊपर पर्दा डालता है, लेकिन जब वो क़त्अ रहम करता है अल्लाह उसकी सज़ा में जल्दी किया करता है, उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देता है। ये कि जो मेरे इस इयाल के साथ, इन बंदगान खुदा के साथ जो ताल्लुकात को तोड़ता है, तो इसका यहाँ रहने में कौन सी इतनी जो है ना वो बरक़ात हो सकती है। पाँचवीं चीज़ है कि जो रहमत के फ़रिश्ते मदद करते हैं हर दफ़ा, हर दम रहमत के फ़रिश्ते मदद करते, लेकिन जो क़त्अ रहम करता है उस पर रहमत के जो फ़रिश्ते हैं वो मदद नहीं करते हैं। सातवें इसका ये है, दूसरे जितने उमूर हैं, इंसान मसलन बिज़नेस कर रहा है, जी बिज़नेस कर रहा है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। क़त्अ रहम करने से बिज़नेस जो करते हैं या मसलन जो दुनियावी उमूर और उमूर को अंजाम दे रहे हैं, उसका ये नतीजा निकलता है कि उसको फ़ायदा नहीं पहुंचता, उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। और एक असर जो मैंने अपने मौला का वाक़या सुना के आपको बता दिया है, वो ये है कि इंसान की जो ज़िंदगी है इस क़त्अ रहम की वजह से वो जल्दी ख़त्म हो जाया करती है। जिस तरह वो जवान अपने मौला से जब आकर कंप्लेन की, शिकायत की अपने कज़न के सिलसिले में, अपने चचाज़ाद भाइयों के सिलसिले में, तो इमाम ने फरमाया तुम सब्र करो, तुम हौसला रखो, तुम उनके साथ हत्ता के क़त्अ ताल्लुक़ नहीं करना है, क़त्अ रहम नहीं करना है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे बेहतरीन आपका सदका, सबसे बेहतरीन आपको जो सदका है वो क्या है, आप अपने उन अजीज़ व अकारिब को अपने माल की मदद करें। इसको भी, ये भी सिले रहम आता है।
ان کی مدد کریں جو آپ کے دشمن ہوں. اسلام نے حتیٰ کہ دشمن ترین جو عزیز و اقارب ہیں ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی سلام دعا تم نے نہیں چھوڑنی ہے. کچھ بھی ہو ان کے ساتھ تم نے قطع تعلق نہیں کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صلہ رحم کریں اور قطع رحم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں ہم نے جو ہے وہ ہمارا سیگمنٹ پیش کیا واک ود ہدایت، اور قبلہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے ہمیں بتایا کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے جو ہمارے اقربا ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم تعلقات توڑ لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کمی کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ جو تمام ہمارے یعنی کہ زندگی کے جو ہماری بیسک جس کے اوپر ہماری زندگی بنیاد کرتی ہے، یعنی کہ رزق ہو گیا، ہمارا دولت ہو گیا، اور ہمارا جو ہماری اہل و عیال ہوتے ہیں ان سب میں جو ہے بے برکتی آ جاتی ہے، اور جو ہے انسان چونکہ اپنے خاندان کے ساتھ قطع تعلق کر چکا ہوتا ہے، ان کے ساتھ چاہے غلطی اس طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو، بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آگے بڑھے گا اور اپنی جو احباب ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جا کر اپنا تعلق جوڑے گا، تعلق استوار کرے گا، بگڑی ہوئی باتوں کو بنائے گا، تو پروردگار عالم نہ صرف اس کی عمر میں اضافہ کرے گا بلکہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا. تو ناظرین، ہم یہ اس کو جو ہے بات کو جو ہے ہمیں یقیناً اپنی مضبوطی سے اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لینا چاہیے کہ اگر ہم پروردگار عالم نے جو ہمیں رشتے، جو دوستیاں عنایت فرمائی ہیں، اگر ہم اس میں جو ہے نرمی سے کام نہیں لیتے، ان کے ساتھ عفو درگزر سے کام نہیں لیتے، ان کے ساتھ شفقت سے کام نہیں لیتے، تو پھر ہماری زندگی کے باقی امور جو ہیں وہ بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے، ان میں بھی برکت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور ہماری زندگی جو ہے مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جائے گی. بہرحال ناظرین، کچھ اقوال ہیں جو زندگی، تہذیب زندگی جو ہمیں جس طرح سے گزارنی چاہیے، جو ہمارے اخلاقیات ہونی چاہیے، جو ہمارے ویلیوز ہونے چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اس میں سے کچھ اقوال جو ہیں ان کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ مولا فرماتے ہیں کہ شکم سیر ہو کر جو ہے وہ کبھی بھی یعنی کہ بہت زیادہ کھا کر نہیں سونا چاہیے، کیونکہ جو ہے انسان اس وقت جو ہے بہت زیادہ اس کی رات کے ٹائم جو ہے پھر اس کے جسم میں بہت سارے ایسے عمل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. جی میں آپ کو تھوڑا سا معذرت چاہتی ہوں، مجھے بالکل ناظرین سوری معذرت چاہتی ہوں آپ سے کہ میں آپ کو تھوڑا سا مجھ کو چینج کرنا پڑے گا کہ آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ پایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے زندگی گزارنی ہے، اس کے بارے میں اس وقفے کے لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں. جی تو آپ کو میں بتا رہی تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا اپنے مومن بھائی پر یہ حق ہے کہ اسے بھوک پہ سیر کرے، اس کی ستر پوشی کرے، اس کے دکھوں کو دور کرے اور اس کے قرض ادا کرے، اور جب وہ مر جائے تو اس کے اہل و اولاد کی خبرگیری کرے. تو یہ ضروری ہے، بالکل اس سے ملتا جلتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے اپنے جو مومن بھائی ہیں ان کا حق ادا کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، اور ان کے کون کون سے ایسے فرائض ہیں جو آپ کی طرف ایک طرح سے واجب ہو جاتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 40 دن سے زیادہ کے لیے ذخیرہ اندوزی کرے تو جنت اس پر حرام ہو جائے گی، جس کی خوشبو 500 سال کے فاصلے تک پہنچتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نرم مزاجی یقیناً اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، یعنی نرم مزاجی جو ہے وہ اخلاق، خوش خلقی جو ہے، نرم مزاجی جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا حل ہوتی ہے. ہم دیکھیں کہ بہت بڑے ایسے تنازعات ہوتے ہیں کہ جس میں اگر مخالف جو ہے یعنی کہ جو دوسری پارٹی ہے، ان میں سے ایک پارٹی کہہ لیجئے جو ہے وہ اگر نرم مزاجی سے کام لیتی ہے تو خود بخود ہی معاملات جو ہیں وہ درست ہونے لگتے ہیں اور انسان بہتری کی طرف چلنے
نکلتا ہے, ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف نکلتے ہیں اور آپس میں دوستی اور صلح کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے سے بچو کیونکہ یہ شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتی ہے. تو ناظرین یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو بات بے بات قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے, اس سے بچنا چاہیے, خواہ وہ اس کو مین کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, لیکن اس طرح کی ہر چیز جو ہمیں شک و شبے میں ڈالتی ہے اور جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو جو ہے ترک کر دیا جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے مال کی حرمت اور عزت اس کے خون کی مانند ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک انسان حلیم نہ ہو اس وقت تک عابد نہیں ہو سکتا, یعنی جب تک اس میں حلم نہ پایا جاتا ہو اس وقت تک وہ عابد نہیں ہو سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس طرح علم کو علم کے ساتھ افضل طریقے سے جمع کیا گیا ہے اس طرح کسی اور چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ جمع نہیں کیا گیا ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی حمد کرنے والا اپنے رب کے سوا کسی اور کی حمد نہ کرے اور کوئی ملامت کرنے والا اپنے آپ کے سوا کسی اور کی ملامت نہ کرے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر باعظمت امر جس میں خدا کی حمد سے ابتدا نہ کی جائے نامکمل رہتا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاجات کو آرزوؤں کے ساتھ طلب کیا جاتا ہے وہ قضائے الہی کے ساتھ نازل ہوتی ہیں اور عافیت بہترین عطیہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ کے لیے تمہیں راہ ملے اس جگہ کے لیے احتیاط کو اپناؤ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومنہ کو اس لیے بخش دیا گیا کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو کنویں کے کنارے پر زبان نکالے پیاس سے مرنے کے قریب تھا. اس مومنہ نے اپنا ایک موزہ اتار کر اسے اپنی چادر سے باندھ کر کنویں سے اس سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مومنہ کو بخش دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے خوبصورت لباسوں میں سے حیا اور شرم ایک لباس ہے. اور حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان کے حیا کی کثرت اس کے ایمان کی دلیل ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حیا ایمان کا جزو ہے اور ایمان کا مقام بہشت ہے. بے حیائی ظلم و جفا کا حصہ ہے اور ظلم و جفا کا مقام جہنم ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا کے 10 اجزاء میں سے 9 عورتوں میں اور 1 مردوں میں پایا جاتا ہے. تو ناظرین یہ تو تھیں ہمارے آج کے بارے میں آپ کو جو ہم نے اقوال ذریع کے جو تھے ہمارے یوں کہہ لیجئے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث سے مبارکہ تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. اور چھوٹی چھوٹی احادیث بے شک سننے میں بہت آسان معلوم ہوتی ہیں لیکن جب بھی زندگی کے کسی مقام پر ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یقین مانیے کہ یہ ہمیں بہت گائیڈ کرتی ہیں, بہت گائیڈنس ہمیں ان سے ملتی ہے اور بہت سارے ایسے معاملات شاید جو ہمیں غلط کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہم صحیح کر پاتے ہیں. تو ناظرین ہم بڑھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. بہت ساری انفارمیشن, بہت ساری نالج, بہت ساری باتوں پر ہم ان سے حاصل کریں گے. ایک بالکل منفرد سے ٹاپک پر آج ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور اس ٹاپک کو لے کر ہم جو ہے آج آگے بڑھیں گے اور اپنے پروگرام باقی پروگرام کو جو ہے اس ٹاپک میں پہ ڈسکشن میں گزاریں گے اور ہم ساتھ آپ کی کال بھی شامل کریں گے. لیکن فی الحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف.
जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे साथ आज हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। बड़ा एक यूनिक सा जो है ये आपका इंशाल्लाह आज एक्सपीरियंस रहेगा। हमारे साथ पहले भी जो है वो ये एज ए गेस्ट हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। हमने इनकी नॉलेज से, इनके इल्म से काफ़ी फ़ायदा उठाया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिथ्स के तौर पर पाई जाती हैं उनके बारे में भी हमने बहुत सारी इनसे क्लैरिफिकेशन हासिल की थी। अगर आपको याद पड़ता हो पिछले प्रोग्राम में, पिछले साल या उससे पिछले साल का वो प्रोग्राम था, तो हम आज वेलकम कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक शाह जो कि पैरा साइकोलॉजिस्ट हैं और एक्सोसिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। फ़ारूक साहब, आपको हम वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में और आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ आज शामिल हुए। और बड़ा जो आपके साथ हमारा पिछला भी एक्सपीरियंस था गुफ्तगू का, बहुत यूनिक रहा था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बचपन से हम सुनते और पढ़ते चले आ रहे थे, उनके बारे में भी हमने आपसे काफ़ी नॉलेज हासिल की। तो आज भी हम चाहेंगे कि आपसे मज़ीद जो है वो इल्म हासिल करें, थोड़ा और अपनी नॉलेज को जो है वो एक्सपैंड कर सकें। जी जी इंशाअल्लाह ताला। तो आज का टॉपिक भी आपने जो हालात हैं उसके मुताबिक जी बिल्कुल, क्योंकि पूरे माशरे में, पूरे दुनिया में जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतासिर किया है सेहत के बाद वो है इनकम को, यानी कि रिस्क, जो रोज़ी रिस्क की जो वसीले हैं उन पर ये जो पेंडेमिक है उसने सबसे ज़्यादा असर किया है। आप थोड़े से इन हालात को बताइएगा कि कैसे आप अपने नज़रिए से बताइएगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है इसको। मैं तो जी देखें कोविड को एक आफत समझता हूँ और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और इसने जो हालात पैदा किए हैं वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम लोगों को ये सबक पहले सीख लेना चाहिए था कि हम लोग जिन जिन बुराइयों में मुब्तला से उन तमाम बुराइयों से हम रुक चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। जितनी भी बुराइयां माशरे की, उन सब माशरे की बुराइयों ने हमें रोक दिया, हम उन तक नहीं जा सकते इस एक जरासीम की वजह से। लेकिन ये देखिए कि जो ही हालात थोड़े से बेहतर होने लगते हैं तो हम देखते हैं कि लोग दोबारा से जो है नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने लगते हैं, तो वो दोबारा से अपनी रूटीन पे आ जाते हैं, या जो कुछ भी वो समझते हैं कि नहीं अभी दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली, अभी हमारे पास टाइम है। तो देखिए जो उलमा किराम की लिखी किताबें हैं और जो हमारे पास कुतुब का एक ख़जाना मौजूद है, अगर उसका मुतालिया किया जाए तो उनके मुताबिक ये कि क़यामत का एक फेज़ शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल में हालात चल रहे हैं कि क़यामत का फेज है। और इसराइल के जो मामलात और बाकी कंट्रीज के जो मामला चल रहे हैं, यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें और जो प्लानिंग उनकी चल रही है वो सब कामयाब होती नजर आ रही है। मैंने एक मिसाल दी थी कुछ दिन पहले कि तुर्की ने वो मस्जिद हासिल की है हागिया सोफिया इतने साल बाद, तो उन लोगों के एक ईमान की एक ताकत थी, एक जज्बा कुव्वत था उनका ईमान का कि वो 3.5 लाख बंदे ने माजुमे की नमाज पढ़ी है। लेकिन हम लोगों के जो मुसलमान हैं, खाना काबा के मुतवल्ली जो इस वक्त है, जो काबे पे काबिज है, उन लोगों ने काबा ही खाली करा दिया। हज वो देखे एक चंद हजार लोगों का हज हुआ जो 25 से 30 लाख तक एक जमे गफीर होता था। ये आपके ईमान पे बात आ चुकी है। अब ये लड़ाई ईमान की है, शुरू से क़यामत तक जो लड़ाई चलनी है ये ईमान की चलनी है, तकवा की चलनी है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। फारूक साहब, हम देखते हैं कि रिस्क, रोज़ी के मामलात और जो परेशानियां हैं वो तो खैर सदियों से चलती आ रही हैं। जब से दुनिया वजूद में आई है तब से जो आलिम इंसानियत है, बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेशबहा नवाजा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ज़ाहिर है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या बहुत मेहनत के बावजूद भी उतना वो हासिल नहीं कर पाते कि जिससे जो हैं वो अपने मामलात को आसानी से संभाल सकें। तो आप बताइएगा कि आखिर रिस्क में बाज़ लोग इसकी भी शिकायत करते हैं कि हमारे पास इनकम काफ़ी है लेकिन वो पूरी नहीं पड़ती है, या अक्सर अल्फाज हम ये सुनते हुए पाए जाते हैं कि जी बरकत ही नहीं है रिस्क में, कि पूरा नहीं पड़ता है, जितना भी आ जाए कम ही रहता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, हम लोग इस गुफ्तगू का आगाज जो है ना कुरान करीम से शुरू करते हैं। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान लाते और परहेजगार बनते तो हम इन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। अब अगर आप मुसलमान हैं,
ایمان تو آپ لے, دو شرطیں نا, ایک ایمان کی, دوسری ہے پرہیزگاری کی. لیکن اگر آپ نے پرہیزگاری اختیار نہیں کی تو پھر آپ کے رزق میں اور آپ کی زندگی کے تمام معاملات میں بے برکتی رہے گی. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حرص نہیں کرتا وہ اپنا رزق نہیں کھوتا, اور جو حرص کرتا ہے وہ ہرگز اس تک نہیں پہنچتا جو اس کے لیے نہیں ہے. صحیح, بالکل بالکل. ہم لوگ جو ہے نا وہ کمپیریزن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, خاندان میں, ریلیٹیوز, حلقہ احباب میں جو اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اگر ہم سے اچھا ان کا لائف سٹائل ہے یا امیر ہے تو ہم لوگ حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ حسد ایک ناز چاہتے ہوئے آپ کے اندر سے نکلتا ہے. بالکل بالکل. اس پہ لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے. حرص ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رزق میں اس قدر کمی کرتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مولا علی مشکل کشا سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین حرص کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کثیر کو ضائع کر کے قلیل کو طلب کرنا. واہ, سبحان اللہ. یہ مولا کا فرمان ہے میزان الحکمت میں کہ کثیر کو ضائع کر کے قلیل کو طلب کرنا حرص ہے. کہ آپ نہیں جانتے نا اللہ نے آپ کے لیے کیا سوچا ہے. آپ تو ایک ظاہری آنکھوں سے کسی کے پاس کوئی اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ دے کے آپ اس سے حرص کر رہے ہو, اور آپ اس سے حسد کر رہے ہو, جیلسی آ رہی ہے آپ میں, اور آپ ایک غلط اپنے اندر وہ جو آپ کے اندر ایک آپ کے نفس کی ایک پکار ہے اس کی طرف آپ مائل ہوتے جا رہے ہو, تو آپ اپنا قلیل کھو رہے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے کثیر جو ہے نا وہ آپ نے اللہ نے آپ کے لیے جو رکھا ہوگا اس کو آپ کھو رہے ہیں. تو آپ قلیل کی طرف آپ متوجہ ہو رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ بری نظر کا جو تصور ہے وہ جب ایک حاسد انسان جو کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی, جس کے اندر جو کنٹینٹ نہیں ہوتا, وہ جب کسی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ جس کے پاس بہتر طریقے سے رزق پایا جاتا ہے یا بہتر رزق پایا جاتا ہے, تو اکثر جو ہے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے. اور کیا اس کی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حسد کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں, جن کے یوں کہہ لیجئے کہ ہم جس کو عرف عام میں کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے, ایسا اس کے بارے میں کیا جنرل کیا ویو ہے آپ کا؟ دیکھیں, حرص اور نظر, حسد, یہ الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن رزلٹ ان کا ایک ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, نام بھی الگ الگ ہے لیکن رزلٹ ایک ہی نکلتا ہے کہ انسان کے مالی معاملات جو ہیں بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب نظر بد جو ہے نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراغ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ رکھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے کس کو کتنا نوازنا ہے. ہم ایکچولی اللہ کی جو ایک تقسیم ہے نا اس سے راضی نہیں ہوتے. جیسے قرآن میں نے آپ کو پہلے سورہ الاعراف کی آیت کوٹ کی ہے, پرہیزگار نہیں بنتے. پرہیزگاری تقویٰ اللہ پہ آپ کا اتنا ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ آج کل دیکھیں خمس جو ہے اور صدقہ جو ہمارے مال اور رزق کو پاک کرتے ہیں, ہم ان سے بہت دور ہو چکے ہیں. اور اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ اکثر لوگوں کو تو ان کو اتنا معنی سمجھتے ہیں یہ اتنا ضروری نہیں ہے, یہ بس ٹھیک ہے, کبھی دے دیا کبھی نہیں دیا. جب آپ اپنے اللہ کی اوپر ایمان لے ہیں اور پرہیزگاری اختیار نہیں کر رہے, جو اس نے دوسری شرط رکھی ہے رزق میں برکت کی, آپ کی دنیا میں تمام معاملات میں برکت کی, تو پھر آپ اللہ سے کیسا شکوہ کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کا شکوہ نہیں نہ بنتا. اللہ کی دونوں شرائط پوری کر دے, آپ کے ہر معاملے میں برکت آ جائے گی. اور پھر جب برکت آ جائے گی, جب آپ صدقہ دے رہے ہیں, خمس دے رہے ہیں, تو پھر حسد یا وہ جو حریص آدمی ہے اس کی کوئی بھی سازش یا اس کی کوئی بری نظر جو ہے نا وہ آپ اس طریقے سے عمل پیرا نہیں ہو سکے گی جس طریقے سے ہوتی ہے یہ نظر کسی چیز پہ عمل پیرا, اور کس قدر نقصان پہنچاتا ہے. سر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مسز بٹ لندن سے بات کر رہی ہوں. جی مسز بٹ, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نظر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کے لیے بولا جاتا ہے کہ نظر تو لگ سکتی ہے, نظر لگنا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ جب بھی کوئی پیاری چیز اور اچھی چیز دیکھتے ہو تو ماشاء اللہ کہنا بہت ضروری ہے. بالکل, اس لیے ماشاء اللہ کا الفاظ استعمال کرنا بہت ضروری ہے. نظر پیار کی بھی لگ جاتی ہے, نظر غیروں کی بھی لگ جاتی ہے. اس لیے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ آپ کو جب بھی کوئی اپنی پیاری چیز دیکھو تو اس میں ماشاء اللہ کہنا بہت ضروری ہے. صحیح, بالکل.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظر نہیں لگ سکتی، نظر لگتی ہے، اور اس کا اثر اسی لیے پیاری چیز کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے، بالکل، تاکہ اللہ کی امان میں آ جائے وہ چیز. جی اور کیا آپ نے پوچھا تھا؟ یہی بات ہے کہ کیا وجوہات کیا ہیں جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں رہی ہے. رزق میں برکت نہیں رہی. جی میں پھر وہ پرانی باتیں دوہراؤں گی. نہیں ضرور، یہی باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میں پرانی باتیں جب دہراتی ہوں تو شاید آج کے نئی نسل کو یہ چیزیں پسند نہ ہو. لیکن جب ہم لوگ ایک کوئی خریدنے چیز جاتے تھے نا، ہمارے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے اس میں سے وہ غریبوں کا حصہ ضرور نکالتے تھے. جب تنخواہ ملتی تھی نا تو میری امی نے ایک جگہ رکھی ہوتی تھی، اس میں سے پیسہ ضرور ڈالتے تھے. 20 روپے ڈال دیے، 10 روپے ڈال دیے، تو وہ ڈالتے ضرور تھے. تو اب ہمیں لالچ بڑھ گئی ہے، رزق اتنا ہی ہے، رزق بلکہ زیادہ ہو گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. رزق زیادہ ہو گیا ہے لوگوں کے پاس. آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس تو 1 مہینے کا راشن ہوتا تھا، آپ لوگ 6 مہینے کا راشن ڈالتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اسٹور بھرے ہوتے ہیں، ایک تیل کی بوتل لانے کی 6 لے کے آتے ہیں کہ جی 2-3 مہینے اور بھی نکل. یہ نہیں سوچتے کہ یہ غریبوں کا بھی حق ہے، جس کے گھر میں بالکل ہی نہیں ہے اس کو نکال دیں گے تو رزق میں بہت برکت ہوگی. صحیح بات ہے، بالکل صحیح آپ نے بات کی. یہی بات جو ہے وہ فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب صدقے کو بالکل بھول جائیں اور خیرات کے بارے میں جو ہے بالکل آپ نظریں چرانے لگیں کہ بس کچھ تھوڑا بہت دے کر یہ سمجھیں کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اور جو خدا تعالیٰ نے جو ہمیں رزق عطا کیا ہے اس کا ہم نے خدا کا حصہ نکال دیا اس میں سے. حصہ نکالے. جب کوئی آپ اچھا کھانا بناتے ہیں اس کو تقسیم کرے، آپ دیکھیں کہ کتنی برکت ہوتی ہے. آپ آزما کے تو دیکھیے. یہ ہم لوگ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس پتہ نہیں 1 مہینہ کا راشن ختم ہو جائے گا تو اگلے مہینے ہم کیا کریں گے. اس راشن میں دے کے دیکھے. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ اتنا راشن ملے گا. ایک حدیث ہے اسی طرح میں نے وہ پڑھی تھی کہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے پہ بہت غربت ہے یا اللہ، مجھے تھوڑا تھوڑا دینے سے بہتر ہے کہ تم مجھے ایک ہی سارا دے دو تاکہ میں اپنی زندگی کے دن اچھے گزار دوں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سارا اس کا رزق جو نا 1 سال کا، اس نے اللہ نے کہا چلو اس کو دو کہ یہ 4 دن اپنے اچھے گزارے. اس نے دعا مانگی ہے تو اس نے کیا کیا، وہ لنگر لگا دیا. اس نے اس کے گھر آ رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں، اس نے کہا میں نے اتنا کیا کرنا ہے، وہ لوگوں کو کھلانا شروع ہو گیا. جب وہی صحابی وہاں سے گزرے تو کہتے ہیں اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں، اس نے تو ختم کر لیا اپنا رزق لے کے، تو اب یہ اتنے اس کے لوگ کھا رہے ہیں اس کے پاس سے. تو وہ اس نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا تھا، تو میرا لنگر ساری عمر کے لیے ٹرپل ہو جاتا ہے. یہ چیز آپ کر کے دیکھیں، بہت برکت ہوگی. بالکل، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جلدی کال شامل کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی خیر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام. پیر مولانا مشکل کشا مدد. جی بڑا پیارا، بڑا خوبصورت ٹاپک. جی شاید ہمارا پہلے تو میں بات کروں گا، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ اور خمس ادا کرتے ہیں بالکل تو آپ کے رزق میں بے برکتی ہو ہی نہیں سکتی. صحیح بات ہے، صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں. آپ کے عقیدے کو سلام ہے. بلکہ یہ ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. اب آگے دوسری بات. جی بات یہ ہے کہ میرا ایک اور عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو رزق کا وعدہ کیا ہے نا، وہ ماں کے پیٹ میں تو 90% تو ماں کے پیٹ میں دے دیتا ہے. 10% جو دیتا ہے وہ قبر تک اپنا وعدہ نبھاتا ہے. چاہے خدا کو مانو اس کی نہ مانو، لیکن وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے کہ وہ قبر تک آپ کو رزق دیتا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہ ہمارا ایک طریقہ ہے کہ اگر ہمارا بیٹا ہماری بات نہ مانے، کوئی بات کرے تو وہ نہ اس کے تابع داری نہ کرتے، ہم اس کو آگ کر دیتے ہیں. لیکن خدا کی ذات اتنی رحیم کریم ہے کہ اس کی نہیں بھی مانتے لیکن وہ پھر بھی رزق دیتا ہے. جو اس کو نہیں مانتا وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. تو رزق جو ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہمیں ملتا ہے اور ہر حالت میں ملتا ہے. اب آگے باری اس بات کی، جو رزق ہمیں ملتا ہے اس رزق کو ہم کس انداز میں لیتے ہیں، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. صحیح. اگر رزق ہم لیتے ہیں حق حلال سے کمائی کر کے، تو جو حق حلال کی کمائی ہوتی ہے سحر، اس میں درد بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے اور فکر بھی ہوتا ہے. اور جو کمائی ہم دوسرے راستے سے لیتے ہیں
وہ بے درد بھی ہوتی ہے, جس انداز سے لی ہوتی ہے اس انداز سے چلی جاتی ہے, یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. صحیح بات ہے. اب آگے چوتھی بات یہ کہ رزق میں بے برکتی کی ایک اور وجہ بھی ہے. جی جی. وجہ یہ ہے کہ ہم جب رزق لیتے ہیں نا خدا سے, تو خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے دیا نا تو باہر نکل لوگوں کو دے اور میرا شکر ادا کر. بالکل. اور جس کو نہیں دیا نا اس کو خدا کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, صبر کر, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب جس کو دیا ہے اس پہ 2 ڈیوٹی ہے, ایک تو شکر ادا کرے, ایک باہر نکلے اور باہر نکل کے دے لوگوں کو. جس کو نہیں دیا اس کو کہا تو صبر کر. اب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں رہ گئی, نہ صبر رہا ہے نہ ہم باہر نکل کے کسی دوسرے کو دیتے ہیں, بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اچھا پھل لے کے آیا کھایا نا تو ساتھ والے کے دروازے سے چل کے پھینک آتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے کھایا, یہ پھل ہم نے کھایا. یہ ہمارا روٹین بن چکی ہے. حالانکہ حکم خدا یہ ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھو کوئی آپ کے آس پاس کوئی غریب کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا, کوئی یتیم کو بھوکا تو نہیں, کوئی بیوہ بھوکی تو نہیں رہ گئی. جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو کیا وجہ کہ ہمارے اندر رزق کی کمی آئے گی یا ہماری رزق میں بے برکتی ہوگی. اس لیے ہماری پہلی جو بزرگ ہوتی تھی نا وہ جب ہانڈیاں پکاتی تھی نا تو تھوڑا سا سالن ہمسائے کو بھی دے دیتی تھی اور اس کو بھی دیا, فلاں کو دیا, فلاں کو دیا, تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے رزق میں برکت پڑتی. اب یہ چیز نہیں رہ گئی. اب ہم یہ ہے ایسا آخر میں تھوڑا سا آپ کا پروگرام اچھا کر دوں تھوڑا سا. اب یہ ہے کہ اگر پہلے تھا کہ بیگم ہڈیاں پکا کے روٹی پکا کے انتظار کرتی کہ میرا خاوند آئے گا اور گرم کھانا کھائے گا اور خوش ہوگا اور اس میں برکت ہوگی. اب جو ہے بیگم انتظار کرتی ہے کب آؤ گے, آؤں گا اس وقت آؤں گا تو آتے ہوئے میرے لیے پیزا یا برگر لیتے آنا. اب بیگم انتظار کرتی ہے کہ میاں آئے گا اور برگر اور پیزا لے کے آئے گا گرم گرم تو ہم کھائیں گے. تو جب اس قسم کی باتیں آ جائے گی معاشرے میں تو پھر برکتی تو ہوگی. یہ تو اب میں زیادہ تک نہیں کروں گا. 12 میں بھائی کی باتیں سنا بڑا مزہ آ رہا ہے. اور بھائی سے چھوٹا سا سوال. جی ضرور کیجیے سوال. جی بھائی ہم ہر ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں کہ رزق میں بے برکتی آ گئی ہے, لیکن کیا وجہ کہ ہم خود کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے رزق میں بے برکتی کیوں اور کس بنیاد پہ, اور ہم اس کو دور کیوں نہیں کرتے. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ نقی بھائی, آپ کا بہت شکریہ. جی فاروق صاحب. انہوں نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ ہم خود کیوں نہیں سوچتے. خود اس لیے نہیں سوچتے کہ ایک تو ہم لوگ دین سے دور ہیں, بالکل ہم لوگ عمل نہیں کرتے. ابھی یہ بھائی مثال دے رہے تھے تو مجھے الشرح میں مولا علی مشکل کشا کا ایک فرمان یاد آیا. مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا ایک بچہ جو مادر شکم میں ہوتا ہے اور اس کو اس کا رزق کیسے اس تک پہنچتا ہے, تو مولا نے جواب دیا کہ اللہ اس عورت کا جو حیض ہے نا اس عورت کا حیض روک لیتا ہے اور وہ اس بچے کی غذا بنا دی جاتی ہے. کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا, جس نے آنکھ نہیں کھولی, اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے, اللہ نے اس کے لیے انتظام کر دیا. تو کیسے ممکن ہے, بالکل کیسے ممکن ہے کہ جو انسان دنیا میں آئے اور اس کے لیے یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہ طے کر کے رکھے ہوں. میزان الحکمت میں فرمان ہے نا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے گفتگو ہے, اگر رزق تقسیم شدہ ہے تو پھر حرص کیسی. ٹھیک ہے, کہ دنیا کے بارے میں حرص چھوڑ دو اور زندگی کے بارے میں لالچ نہ کرو, کیونکہ رزق تقسیم شدہ ہے اور انسان کی تگو بے فائدہ ہے. جو انسان لالچ کرتا ہے وہ فقیر ہے اور جو انسان قناعت کرتا ہے وہ امیر ہے. اب یہ قرآن پاک کی آیت کی تائید ہوگی اس فرمان سے کہ اس میں ایمان کے بعد جو چیز پرہیزگاری ہے وہ تمام پرہیزگاری اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے اس فرمان میں. ٹھیک ہے کہ پرہیزگاری نہیں اختیار کرتے ہم لوگ. اور باقی جو ہے جو آپ نے بات کہی تھی پہلے ان کی کالر سے پہلے, تو اس میں سورہ شورا کی آیت نمبر 27 ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دے تو وہ لوگ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگے. سبحان اللہ, کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ کی یہ بھی حکمت ہے نا, بالکل حکمت ہے. اللہ یہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے. اگر کسی کو اس سے زیادہ دیا تو وہ کیا کرے گا, اور کسی کو اس سے کم دیا تو وہ کیا کرے گا. بالکل صحیح بات ہے. علم رکھنے والا نا وہ خالق ہے, اسے علم ہے. بالکل. اچھا جی ہماری کال آ رہی ہے, ہم کال شامل کرتے ہیں, پھر ایک سوال ہے میرے ذہن میں آپ سے پوچھنے کے لیے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس. جی انیس بھائی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا, اور میں جو فرمائے ہمارے مہمان ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا.
اور حقیقت میں بہت ہی خوبصورت آج آپ نے موضوع رکھا ہے اور اس پہ تو مفصل بات بھی ہو سکتی ہے. اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو کچھ ہم روزی اب کما رہے ہیں، جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس میں برکت کیوں نہیں ہوتی. اور جبکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک گھر کے 3 افراد ہیں اور تینوں جاب کر رہے ہیں اور تینوں اس طرح سے جاب کر رہے ہیں کہ 2 جاب ہیں، لیکن پھر بھی وہ برکت پیدا نہیں ہوتی. اس کی مین وجہ جو ہے، جو میری سمجھ میں آتی ہے، وہ حب دنیا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک گاڑی ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں 2 اور 3 بھی چاہیے اور اس سے اور اچھی چاہیے اور اس سے اچھی اور چاہیے. اگر ہمارے پاس کچھ تھوڑے بہت جو کپڑے ہیں وہ ہم پہن سکتے ہیں، لیکن ہمیں اور چاہیے اور ہمیں اور زیادہ مہنگے والے چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو دکھا سکیں. اصل میں یہ دکھانا مقصد ہے. مین جو چیز ہے کہ ہم اپنے اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، اچھے سے اچھا چیزوں کو لوگوں کے پاس پیش ہو تاکہ لوگ دیکھ کے ہم سے امپریس ہو. لیکن بدقسمتی میں اس کا بالکل مخالف ہوں. کپڑے تن ڈھانکنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن کے اپنی خوش نمائی کریں. تو اس کی وجہ سے بھی اس میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب وہ ہلو جی بالکل سن رہی ہوں آپ کی گفتگو. جی ہاں، تو اس وجہ سے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ اس دنیا میں کھو چکے ہیں کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں یہاں پہ نہیں رہنا، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، ہم ٹیمپریری طور پر ہیں. لیکن دنیا کو رکھتے ہوئے ہم عاقبت کو سدھار سکتے ہیں. اگر ہم وہی چیز بس یہ جو $1000 کی جو ہمیں مل رہی ہے، ہمیں $100 میں ہم لے کے استعمال کر لیں اور باقی جو پیسے وہ ان لوگوں کو دیں جو واقعی مستحق ہے. حقیقت میں پاکستان میں، انڈیا میں حالات جو ہو رہے ہیں اور جو میں دیکھتا رہتا ہوں، اور واقعی جو وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ انہوں نے دنیا بھی کما لی ہے اور آخرت بھی کما لی ہے. ان کے جسم میں بھی خدا برکت دیتا ہے. اب آپ کا کیا حال ہے اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا. جی ضرور. بہت شکریہ انیس بھائی، بہت شکریہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سر بھائی نے عقیدے کی بات پہ سلام کیا ہے تو میں 1 منٹ لوں گا صرف. بھائی بات یہ ہے کہ عقیدہ ہمارا اس طریقے سے ہے کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ علی کا ہاتھ جو اللہ ہاتھ ہے، علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی الصور اللہ ہے، علی وجی اللہ ہے. تو جب علی کا ہاتھ اگر ید اللہ ہاتھ ہے تو میں یہ کہوں گا نا، تخیل سے ہے بالا تر بڑائی میرے مولا کی، میاں محتاج ہے ساری خدائی میرے مولا کی. جہاں سے بندوں کو خدا رزق تقسیم کرتا ہے وہاں پر بھی نظر آئی کلائی میرے مولا کی. جب ید اللہ ہاتھ کو مانو گے، ید اللہ ہاتھ کے اوپر تمہارا عقیدہ ہوگا اور جب اس وسیلے سے مانگو گے تو تمہارے رزق میں بے برکتی کبھی نہیں ہوگی. تھینک یو جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی حضرت صاحب، یہ جو انہوں نے بات کی ہے ابھی، یہ جو جس بات کا ذکر کر رہے تھے، یہ حق الیقین میں اس پہ روایت موجود ہے کہ مولا علی مشکل کشا رزق تقسیم کرنے والے ہیں. جی بالکل، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، بالکل اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، اللہ سے، اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے رزق تقسیم کرنے والے ہیں. بالکل. اور یہ جو ابھی اس سے پہلے کالرز بات کرتے تھے ایک یہ دنیا داری کی اور اس کی، تو وہ ان کی باتیں بالکل بجائے، میں ان سے اختلاف نہیں کروں گا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ حرص سے کیسے بچا جائے؟ مولا فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں ایسی حالت درپیش ہو تو موت، قبر میں اپنی تنہائی آنکھوں کا اپنے نقصان پر بہہ پڑنا، اپنے بند کا جدا ہو جانا اور گوشت کا کیڑوں کی خوراک بننا اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا یاد کر لیا کرو. یہی چیز تمہیں عمل پر آمادہ کرے گی اور حرص سے باز رکھے گی. بے شک، بے شک. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح.
ऐसा ही है कि अगर हम इन चीजों को याद रखें, सिर्फ दुनिया की रंगीनियों में ना खोए रहे, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यही है। और लेकिन ये देखिए कि बिल्कुल अनीत भाई ने जैसे कहा था कि लोग हर चीज़ हर काम जो हैं वो दिखावे के लिए करते हैं कि लोग हमसे इम्प्रेस होंगे, कहेंगे कि दौलत जो है वो पावर का भी एक उसके अंदर एलिमेंट होता है कि जिसके पास दौलत है वो पावरफुल भी होता है, तो जिसकी वजह से जो गरीब और अमीर के दरमियान का जो फ़र्क है वो बढ़ता चला जाता है, अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब जो है वो गरीब तर होता चला जाता है। देखिए ना, अगर ये दिखावा खत्म हो जाए तो फिर हसद भी ना हो और फिर हिर्स भी ना हो, तो लोग खुद ही बच जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ये दिखावा होता है तो लोगों को फिर नजर लगती है, फिर लोग उनसे जेलस होते हैं, फिर लोग हिर्स करते हैं, लोग हसद करते हैं। अच्छा फरूख साहब, ये बताइएगा कि आप चूँकि पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, पहले तो हमें नाज़रीन को ये बता दीजिए कि पैरासाइकोलॉजिस्ट क्या होता है, फिर मैं आपकी उस हवाले से, क्योंकि आपका फील्ड इस तरह का है, आपको बहुत सारे लोगों की रियल लाइफ जो वाक़यात हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं, उनके साथ बस रब्ता होता रहता है, आपका उनके साथ वास्ता पड़ता रहता है। तो आप बताइएगा कि आपने चूँकि रिस्क मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंसानी ज़िंदगी का, आपने लोगों को कैसा पाया है, कहाँ गलत पाया है, कहाँ सही पाया है, कहाँ आप एक ऐसा वाक़या देखकर या ऐसी आपके पास क्लाइंट्स आए हों, ऐसा आपने सूरत हाल देखी हो कि जहाँ आप खुद हैरान रह गए हों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पैरासाइकोलॉजी टॉपिक बताऊं, ये है मावरा नफ्सियात, कि जो जिन लोगों के साथ नफ्सियात से बालातर मामला, कोई पैरानॉर्मल इश्यूज होते हैं, जादू या जिन्नात, शयातीन के, ये उस चीज का इलाज किया जाता है साइकोलॉजिकली भी और इस्लामिकली भी, दोनों चीजों के साथ, कि उस चीज की पहले जड़ तक जाना है, तह तक जाना है, फिर उसको डायग्नोज करके फिर उसका इलाज करना है। सम टाइम नफ्सियाती मसला होता है, लोग जादू समझ रहे होते हैं, कभी कभी जादू होता है, वो मेडिकल या साइकोलॉजिकल इश्यू होता है। और जो दूसरी बात आपने इससे आगे कही है, देखें हम लोग जो है वो चीजों को समझ नहीं पाते, कसूर हमारा अपना होता है। सही। लोगों की कोशिश होती है कि हम किसी की हक तलफी कर लें। अब कुछ दिन पहले की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया से किसी साहब ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी हमारे साथ ये मामला, उन्होंने पूरी अपनी मुझे हिस्ट्री बताई। मैंने उनको बताया जी मेरे कंसल्टेंसी के चार्जेस इतने हैं, उन्होंने कहा ओके। उसके बाद आगे डिस्कशन शुरू हो गया, उन्होंने सारी पिक्चर्स वगैरह भेजी, फैमिली की, घर की, सारे मामला डिस्कस किए। तो मैंने उनको बताया उनकी बेटी थी, वो बेटी पे ना उनकी जिन्नात थे, वो अजीबो गरीब हरकतें करती थी जैसे जिन्नात ज़्यादा लोग आसेब ज़्यादा लोग करते हैं, उसके साथ मामला थे। उनके साथ डिस्कशन हुई ट्रीटमेंट की, उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आगे ना आपसे इन फ्यूचर ट्रीटमेंट करवाऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं कहा जी आप मेरे कंसल्टेंसी के चार्जेस भेज दिए। उन्होंने क्या किया कि 2 दिन बाद मुझे चार्जेस भेजे और अपनी मर्जी से उसमें से 6,000 रुपये कम भेजा। ठीक है। 12 फैमिली के टोटल पर्सन थे 7, तो 12,000 मेरे चार्जेस बनते थे। उन्होंने मुझे 7,000 रुपया भेजा, कहते हैं ये मैंने डिस्काउंट किया। अच्छा। बैठे हुए जद्दा में हुए। मैं कह जी ये आप लोगों के अमाल होते हैं जो आप लोग, और उनके साथ मसला क्या था, मैं आपको मसला भी बताऊं। वो एक ट्रैवल एजेंसी में किसी को काम करते हैं, उनके पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनके पास लॉकर पड़ा हुआ है, लॉकर में से रोज उनके कैश गायब होता है। तकरीबन 23,000 जो है ना वो सऊदी करेंसी जो है ना 23,000 उनके ऊपर वो कर्ज चढ़ चुकी है। 23,000 दिनार है, सऊदी दिनार चलते हैं सऊदीया में, रियाल सऊदी रियाल सॉरी। तो वो 23,000 के करीबन 23,000 रियाल जो है ना वो उनके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है। उस लॉकर में से पैसे रोज निकलते हैं, और इवन के उन्होंने वहाँ पे कुरान पाक रखा हुआ है पैसों के साथ, ये देखिए। और ये हदीस है कि जिन्नात पैसे गायब करते हैं। जिन्नात और शयातीन जो है वो सोना अनाज या जो पैसे आपके गायब करते हैं ये। तो वो कुरान पाक वहाँ पे रखा होने के बावजूद वहाँ से उनके पैसे गायब होते हैं। अब आपने कुरान पाक तो रख लिया है लेकिन अपने माल भी तो ठीक नहीं किया ना। ये वही ना इम्यूनिटी वाला हाल है कि आपकी इम्यूनिटी कम है ना। अगर आपने सही तरीके से अपनी हलाल और रिस्क और जो कुछ लोग बुखल से काम लेते हैं, फिर वो चीज आपके ऊपर जल्दी नेगेटिव फोर्सेस असरअंदाज हो सकती हैं। मेरे पास एक साहब आए लाहौर में अपनी वालदा के साथ मुझे मिलने के लिए, तो उनके पास माशाल्लाह जिस गाड़ी में आए थे उनकी अपनी जाती गाड़ी थी, 28 लाख रुपए उस कार की मालियत थी। तो मेरे से मिलने के जो चार्जेस है कंसल्टेंसी 2,000 रुपीज पाकिस्तानी, 2,000 रुपए कुछ भी नहीं है। वो उनके देने में ना एक प्रॉब्लम थी। अच्छा।
ایک بندہ جو ایک سوسائٹی میں رہتا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی سے اٹھ کے مجھے ملنے آ رہا ہے, گاڑی میں 1000-1500 کا پیٹرول ڈال کے 2.5 لاکھ کی کار میں, اور میری محنت کا ایک صلہ, میری اجرت ہے وہ میری آپ سے ڈیسائیڈ ہو گئی ہے, وہ آپ پہ واجب ہے مجھے عطا کرنا. وہ طے ہو چکا ہے, وہ کمیٹڈ ہے, وہ وعدہ ہو چکا ہے, اس کے خلاف جانا ہے. ہاں جی, تو جب آپ کسی کے مال کی حق تلفی کر رہے ہو, کسی کے رزق کی حق تلفی کر رہے ہو, تو آپ کے ساتھ بھی تو پھر یہ معاملات پیش آئیں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے, پھر آپ کی امیونٹی واقعی کم ہوتی چلی جاتی ہے. ہم لوگ اپنے مال درست نہیں کرتے, باقی ہم لوگوں نے ہر چیز سے گلا شکوا کرنا ہے, ہم نے معاشرے سے گلا کرنا ہے, ہم نے اللہ سے بھی لوگ گلا کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, نقل کفر نباشد. میرے پاس لوگ آتے ہیں, عورتیں مرد خواتین ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کو ہمارا گھر ہی مل گیا, اللہ نے یہ تنگ دستیاں ہم بھی ڈال دی ہیں, اللہ نے ساری پریشانیاں ہم پہ ڈال دی. کبھی کبھی لگتا ہے اللہ ہے ہی نہیں ہے, ایسے بھی لوگ آتے ہیں. بالکل. تو وہ لوگ صرف ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بابا جی کو تعویذ لکھ کے دے دیں, وہ اسی تعویذ کھول کے بھائی سویرے لاکھ روپے جیب چاہیے, ہاں صبح صبح تکیے کے نیچے سے جو پھر پیسے نکلیں گے بہت سارے, پیسے نکل آئے, وہ لاکھ روپے جیب میں آ جائے, ہماری تجوری بن جائے. اپنے مال نہیں درست کرنے, پہلے اپنے مال تو درست کرو. بالکل صحیح. اللہ کے حکم کی تم پابندی تو کرو, اللہ کے جو حکم ہے ان کی اطاعت تو کرو, جو اللہ نے جیسے حکم دیا اس کی طرف ہم نے جانا نہیں ہے. اور باقی ہم نے پیروں فقیروں کے بابوں کے چکر میں پڑے رہے ہیں کہ جی بابا جی یہ لکھ کے دے دیں, بابا جی کل ہی رات کو میرے پاس ایک لڑکی آئی, ان کا سیلون ہے ادھر ڈیفینس میں, تو وہ ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے معاملات تھے. تو مجھے کہنے لگی میری ایک آفس میں نا میری ایک امپلائی ہے, تو اس نے مجھے نا تعویذ لا کے دیا ہے, سر درد میرا ٹھیک رہے اور مجھے ڈپریشن اور مجھے یہ سب کچھ نہ ہو. تو انہوں نے کالے لیدر میں پہنا ہوا تھا, میں کہ تعویذ اتار کے دے. ان کے سامنے میں نے وہ تعویذ اتار کے وہ کھولا, تو اس کے اندر نا گول گول دائرے بنا کے ڈرائنگ بنائی ہوئی تھی, جیسے بچے پینسل کے پیپر پہ نہیں کرتے تھے, صرف وہ تھا. وہ دیکھ کے حیران ہوئی وہ لڑکی. یہ دیکھیے کس قدر ان لوگوں پہ پیسے خرچنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ نہیں تیار, نہیں, وہ بالکل نہیں تیار, وہ تو ہونا بھی نہیں ہے نا. اب وہ پھر آپ کا جو فیتھ ہوتا ہے نا, وہ اصل میں فیتھ آپ کو فائدہ, ایک آپ کا 50% آپ کا فائدہ آپ کو آپ کا فیتھ دیتا ہے. بالکل صحیح بات. لگی جب کالی ڈوری میں اور کالے لیدر میں نا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا سر درد ٹھیک ہے اور مجھے ڈپریشن نہیں ہو رہا. مجھے تو سمجھ آ گئی تھی یہ کیا ہوگا. میں نے جب کھلوایا, وہ یلو پیپر میں ریپ تھا, وہ کاغذ سفید کاغذ, اور وہ لائننگ پیپر تھا. تعویذ یا نقش کبھی بھی بنتا ہے وہ بلینک پیپر پہ بنتا ہے. آیات لکھنی ہو یا ڈبیاں بنانی ہو, علم رمل ہو, علم عداد ہو, کچھ بھی عمل آپ نے کرنا ہو, تو ایک بلینک پیپر. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ کال شامل کر لیتے ہیں فاروق صاحب فون. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں نواز بھائی جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. شکریہ. تو ماشاءاللہ بہت سی پیاری باتیں ہمارے تشریف فرما جہاں فرق صاحب فرما رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب. جی, تو رزق میں بے برکتی, اس کی یہی ٹاپک ہے آپ کا؟ ہاں جی بالکل جی, وجوہات کی بات کر رہے ہیں ہم. اس کے کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی, بات کی جائے مجھ سے شارٹ اینڈ سویٹ. جی بالکل. کہ بات یہ ہے کہ رزق میں بے برکتی کیوں ہے, کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے, ختم ہو چکا ہے. جو کہ اللہ پہ توکل کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں, عرب علاقوں میں یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ بدو ہیں, کچھ نہیں جانتے, لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آج تو کھا لیا, کل کا اللہ مالک. لیکن اس کے اسباب بھی ہونے چاہیے, محنت ہونی چاہیے, رزق کی تلاش ہونی چاہیے. لیکن اصل میں بات جو ہے نا کہ لوگوں کا حق مارنا, یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں نا, حق مارنا, لوگوں کے دشمنی رکھنے, لوگوں سے کدورتیں رکھنی, اور اس کے بعد لوگوں کو صحیح راستے پہ نہیں ڈالنا کہ کس کو معلومات نہ ہو جائے. یہ جو کدورتیں ہیں یہ رزق میں رکاوٹ کی اسباب بنتی ہیں. اور یہ کہ اللہ پر توکل اور محنت, اور یہی اسباب ہوتا ہے دنیا میں. بہت بہت شکریہ. اللہ بہت شکریہ آپ کا نواز بھائی, بہت شکریہ. جی بالکل یہی بات ہے, ہم کر رہے ہیں کہ اللہ پہ توکل کی اور پھر اس کے بعد محنت کی, اسباب کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ذرا سا بھی جہاں پہ چوک جاتے ہیں, ذرا سا بھی لالچ ہمارے دل میں آ جاتا ہے کہ اگر حساب و کتاب میں تھوڑی سی غفلت کر لی جائے, کسی کا حق مار لیا جائے, کسی کے پیسے لوٹانے ہوں اور آپ اس میں آپ کے پاس موجود ہیں لیکن آپ جان بوجھ کر اس میں تاخیر کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے, یہ بہت میٹر کرتی ہیں. یہ کیا کہیں گے فاروق صاحب اس میں؟ دیکھیں
آپ اپنے رزق کی تو طلب اللہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ سے کسی کا رزق جڑا اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں رہے. صحیح بات کہ ہے. آپ کے جو امپلائیز ہیں یا جو آپ کے ملازمین ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، ایگزیکٹلی. ان کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات خراب کیے اور اللہ سے آپ صبح شام سجدے میں سر رکھ کے مصلے پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں اللہ پاک صبح 1 لاکھ کا چیک آ جائے، 5 لاکھ دی ڈیل ہو جائے. صحیح بات ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں. تو پہلے جو آپ کے ساتھ جڑے لوگ دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ جڑتا ہے نا تو اس کا رزق آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے اہل و عیال کا رزق آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو آپ کا ملازم ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو وہ ان کے وسیلے سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو رزق دیتی ہے. میں آج آپ کو ایک بڑی نئی چیز بتاؤں گا، لوگ اس پہ بعد میں اعتراض کریں گے، اس لیے میں پورا ریفرنس دینے لگا ہوں. تہذیب الاسلام کتاب ہے علامہ باقر مجلسی کی، ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 132 پہ ایک روایت لکھی ہے ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی کو وصیت فرمائی، اے علی جب دلہن تمہارے گھر آئے تو اس کی جوتیاں اتروا دو کہ وہ بیٹھے، پھر اس کے پاؤں دھلوا کر گھر کے دروازے سے پچھلی دیوار تک اس پانی کو چھڑک دو. اس پانی کے چھڑکنے سے تمہارے گھر سے 70,000 قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، 70,000 قسم کی برکتیں داخل ہوگی اور 70,000 رحمتیں آئیں گی اس گھر میں. ٹھیک. اب یہ عمل ہندوؤں کے کچھ عمل سے مماثلت رکھتا ہے. جی بالکل. لوگ یہ نہ کہیں کہ جی میں کوئی ہندوؤں کی کوئی کر رہا ہوں، اس میں بالکل بھی نہیں. میں صرف ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ اعمال ایسے ہیں وہ ہندوؤں نے ہمارے کاپی کیے ہوئے ہیں، ہندوؤں نے کاپی کیے ہوئے. صحیح بات ہے. وہ لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کبھی کوئی انڈین فلم یا کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھیں تو اس میں دیکھتے ہیں جی ہندو ہیں جو وہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کچن میں یا جو ان کا ڈائننگ ایریا وہاں پہ جوتا اتار کے جاتے ہیں، ننگے پاؤں جاتے ہیں. جی بالکل ننگے پاؤں جاتے ہیں اور ہاتھ دھوتے ہیں. جی. کبھی کبھی تو ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل یا جو سٹنگ ایریا جہاں پہ انہوں نے کھانا کھانا وہاں پہ بیٹھ کے ہاتھ دھوتے ہیں. بالکل بالکل. ہاں جی. اور اس کے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد. بالکل بالکل. اب یہ الشرح میں مولا کا فرمان ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا فکر اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل. کہ یہ ہماری یہ چیزیں ہمارے مذہب کی چیزیں ہیں، ہمارے دین کی چیزیں ہیں. بے شک. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بالکل. جیسے جوتے کے بارے میں کہ جوتا ہمیشہ سفید پہننا چاہیے، کالا جوتا تنگ دستی لاتا ہے. تہذیب الاسلام میں مولا کا فرمان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرمان منسوب ہے کہ جوتا ہمیشہ سفید پہننا چاہیے. اس سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی آتی ہے. بالکل بالکل صحیح. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو ہم بالکل جو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ائمہ طاہرین علیہم السلام نے جو طریقہ اور سلیقہ اور تعلیمات ہمیں زندگی کے لیے عطا کی ہیں، اگر ہم ان میں سے آدھے پر بھی جو ہے وہ عمل کر لیں تو بہت ساری چینجز جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں. میں مفات الجنان کے اکثر ریفرنسز دیتا ہوتا ہوں. شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اس میں ہے نماز دیگر اضافہ رزق. جی. رزق میں اضافے کے لیے ایک نماز ہے باقاعدہ، اس کا طریقہ ہے پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ. یہ میں نے پریکٹیکلی عمل کیا ہوا ہے، خود پڑھ کے دیکھی ہے میں نے. یہ بالکل بالکل. یہ نماز میں نے خود جی پڑھی جی جی 2 رکعت نفل ہے. میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس سے واقعی ہی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. جی بہت برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتا ہے، اسباب اور دروازے کھولتا ہے بہت سارے رزق کے لیے. جی دیکھیں مولا نے ہمیں جو ہے نا تعلیمات ساری دے دی ہوئی ہیں. جی. ہمارے پاس تمام فرامین موجود ہے، بڑی سے بڑی کتاب، چھوٹی سے چھوٹی کتاب. لیکن ہم لوگ ایک چیز کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں، ایک ہمارا کلچر اور ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہوا ہے کہ حدیث پڑھ کے یا روایت پڑھ کے یا کوئی فرمان پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرنا. لیکن جو کسی پیر صاحب نے یا کسی بابا جی نے آستانے کے کسی ملنگ نے کوئی بات کہہ دی نا، اس کو ہم نے ایسے اٹھا لینا سر پہ جیسے ہمارے باپ کا فرمان ہو. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ہمارے باپ نے کہا، اس طرح سے ہم ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان باتوں کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن جو احادیث میں روایات میں جو کتابوں میں ہمیں درس دیا گیا ہے، جو ہمیں پڑھنے کے لیے ملتا ہے، اس کے اوپر تو ہم عمل نہیں کرتے ہیں. اور پھر قصوروار پھر ہم کیسے کسی اور چیز کو ٹھہرائیں. بالکل. اکثر لوگ آتے ہیں جی جادو ہو گیا، ہم پہ رزق کی بندش ہوگی. بھائی جادو کے سمٹمز ہیں، اگر وہ سمٹمز نہیں ہیں تمہارے ساتھ، پھر تمہارے پہ جادو نہیں ہوا تم پہ. پھر تم کسی آزمائش سے گزر رہے ہو. صحیح بات ہے. پھر تم یہاں پہ کسی پکڑ میں ہو. صحیح بات ہے.
تو یہ بتائیے گا کہ آپ جب لوگوں کے آپ کے پاس آتے ہیں اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نفسیاتی طور پر یہ لوگ زیادہ یعنی کہ اس سائڈ پر ہوتے ہیں کہ کیوں فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جناب جی فلاں رشتہ دار نے ہم پہ تو جادو کر دی ہے، فلاں نے کر دی ہے؟ یہ کیا شارٹ کٹ ہے، یہ کوئی آسان راستہ ہے بلیم کا کہ آپ اپنی ذات پر نہ کچھ ٹھہرائیں اور فوراً جو ہے وہ جادو کو سارا بلیم دے دیں اس کا؟ دیکھیں نا، جب کوئی نہیں ملتا تو پھر کسی نہ کسی کے کندھوں پہ تو ملبہ ڈالنا نا، اپنی ذات پہ تو کیسے ڈالیں گے ملبہ؟ میں ایک اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ استغفار ایک ایسا ذکر ہے، اس میں بہت سی چیزیں موجود ہیں. مولا علی مشکل کشا کا ایک واقعہ بھی ہے کہ مولا علی مشکل کشا کہیں پہ تشریف فرما تھے تو کچھ لوگ بیٹھے تھے پاس، تو 3-4 لوگ آئے مولا کے پاس اپنی الگ الگ حاجتیں لے کے. کوئی اولاد کے لیے آیا، کوئی رزق کے لیے آیا، کسی نے کہا کہ میرا باغ اجڑ گیا ہے، کسی نے کہا کہ ہماری نہر خشک ہو گیا. تو مولا نے سب کو کہا کہ استغفار پڑھو. وہ جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے نا بڑی حیرت کا ایک مظاہرہ کیا اور بڑے پریشان ہوئے. تو انہوں نے بعد میں پھر مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ نے 5-6 الگ الگ مسائل کے لوگ تھے، آپ نے ان سب سے کہا کہ استغفار پڑھو. تو مولا نے پھر سورہ نوح کی آیات پڑھنی شروع کی، آیت نمبر 10 سے آگے جو آیات ہے ان کی تلاوت فرمائی. اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے بے شک کہ اے نبی تمہیں اگر رزق چاہیے تو استغفار کرو، تمہیں اولاد چاہیے تو استغفار کرو، تمہیں مال چاہیے استغفار کرو، تم استغفار کرو میں تمہیں نہریں دوں گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ پوری ڈیٹیل ہے، پورا ایک واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اب لوگ استغفار کو بڑا آسان لیتے ہیں، بڑا نارمل سمجھتے ہیں، کامن سمجھتے ہیں. میں اس کو ایک بڑا جلالی ذکر سمجھتے ہیں کہ اتنی سی پڑھ لینے سے کیا ہمیں حاصل ہوگا، اس کو پڑھنے سے تو اتنی چھوٹا سا استغفر اللہ کہہ دیں تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا زندگی میں. ہاں جی، لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ قرآن کی ان آیات کا انہوں نے مطالعہ نہیں نہ کیا، سورہ نوح کی آیات کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یا مولا کا یہ فرمان نہیں وہ پڑھ چکے اب تک. اگر وہ دونوں چیزیں پڑھ چکی اور ان پہ ایمان بھی رکھتے ہو، جیسے سورہ الاعراف کی آیت تائید کرتی ہے کہ ایمان اور پرہیزگاری یہ دونوں چیزیں شرط ہے برکت کی. اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر آپ برکت کا شکوہ نہ کریں آپ. تو اب یہ دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے. اور میں لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ رزق کے معاملات بہت تنگ ہیں، ایک تو وہ صدقہ خیرات کر کے اللہ سے تجارت کر لے. اگر وہ صدقہ خیرات کی بھی وہ نہیں رکھتے گنجائش، دیکھیں نا آپ نے پچھلی زندگی میں کسی نے اگر خمس نہیں دیا صدقہ خیرات اور وہ سونا سنبھال چاندی سنبھال رکھی ہے، بینک اکاؤنٹ پراپرٹیاں ہر چیز بنا لی ہے، زکوٰۃ خمس صدقہ یہ سارے معاملات نہیں کیے، تو توبہ کے نفل پڑے، اس کے بعد سارے معاملات اپنے ماضی کے کلیئر کریں، سب کچھ کلیئر کریں، اپنا بیلنس نیل کر لیں، زیرو کر لیں، خمس کی ادائیگی کریں، ہر چیز کریں. اس کے بعد پھر دیکھیں بالکل کیا فرق پڑتا ہے. اللہ نے بھی جو کہا اللہ بھی وہ چیز نبھائے گا. پہلے جو اللہ آپ سے ڈیمانڈ کرا ہے وہ تو آپ نبھائیں. میں لوگوں کو یہ چیلنج کرتا ہوتا ہوں کہ جو آدمی تنگ دستی کا شکار ہے، جو لوگ وہ تو پہلے نا شو کا ٹائم ختم ہونے والا میرا خیال ہے. جی ہمارے پاس تقریباً 8-9 منٹ ہیں ابھی. 8-9 منٹ ہے، پھر میں نا کچھ ریمیڈیز بتا دوں. جی ضرور. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کی صفائی اور پاکیزگی کا بڑا خیال رکھیں. گھر سے باہر جو آپ جوتا استعمال کرتے ہیں اس کو گھر کی دہلیز کے باہر اتاریں. بالکل صحیح. گھر کے اندر کے جوتے الگ رکھیں. دوسری چیز یہ واش روم کے جوتے الگ رکھیں. واش روم اب ہم لوگوں کو اٹیچ واش روم چاہیے، جبکہ مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو گھروں میں لے آئے ہیں، لیکن جتنی احتیاط ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. دوسرا سب سے پہلا جو صدقہ خمس زکوٰۃ ہو گیا نا، اس کے بعد دوسرا یہ صفائی اور پاکیزگی کی. تیسرا یہ کہ کسی کا حق تلفی یا مال غصب نہ کریں، لوگوں کے ساتھ زیادتیوں سے پرہیز کریں. کسی کا آپ پہ اگر کوئی مال ہے تو اس کو جلد سے جلد کلیئر کریں. اچھا آپ کی کوئی بندہ ایسا ہے کہ جی وہ قرض دار بھی ہے اور وہ اس وقت بہت زیادہ فائنینشیل ایک ڈاؤن فال کا شکار ہے، اس کے پاس بالکل کچھ معاملات نہیں ہے کرنے کے لیے، تو میرا اس کو چیلنج ہے وہ ڈیلی صبح شام 1100 مرتبہ استغفار پڑھے اور 1100 مرتبہ ہی یا اللہ شکر پڑھے، شکر الحمدللہ پڑھے. بالکل اللہ کا ساتھ میں شکر بھی ادا کرے. ایمان جو ہے نا، جو قرآن کی آیت ہے کہ ایمان کی شرط ہے آپ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ ہاں اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. مجھ سے بدتر بھی ہے، مجھ سے نچلے بھی ہیں اس سے کچھ، لیکن میں جس میں اس میں راضی ہوں، اس کے ساتھ آپ استغفار کریں. 11 دن یہ بندہ کوئی کر لے
صرف 11 دن, میں 40 دن کی تو بات ہی نہیں نہ کرتا, 11 دن یہ عمل سر انجام دے, استغفار اور یا اللہ شکر شکر الحمدللہ, یہ 2 تسبیحاں, بلکہ 1100 بھی کم ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کا ذکر بنا لے. صحیح صحیح. اس کا رزق اگر نہ کھلے تو مجھے پکڑ لے آپ. سبحان اللہ. بالکل بالکل, اللہ کی ہی جو ہے اطاعت میں اور اس کی کلام میں ہی ان کا حل ہے ہمارے مسائل کا. دیکھیں میں نے تو جی ہر کتاب کا ریفرنس دیا ہے, قرآن کی آیت سے بات شروع کیا ہے. اب اگر کوئی قرآن کی آیت پہ ایمان نہیں رکھتا اور مولا کے فرمان پہ ایمان نہیں رکھتا, لیکن اس کے لیے بابوں کے فرمان کی اہمیت زیادہ ہے, تو پھر وہ خود قصوروار ہے, پھر ہم نہیں قصوروار. اچھا یہ بتائیے گا فرق صاحب کہ جب آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو فوراً آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو یہ پرابلم ہو گیا اور وجہ سے ہو گیا, اور جب آپ ان کو ماشاءاللہ سے آپ کی بڑی اچھی اپروچ ہے کہ آپ ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے, تو وہ پھر کس طرح لیتے ہیں اس کو؟ وہ کیا آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں, وہ کچھ مان جاتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی چیز کا حل نہیں ہے؟ دیکھیں جی کچھ لوگ ہوتے ہیں پکی پکائی کھیر کھانے کی عادی, جی ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, آپ بھی سب کچھ کریں. پھر جب آپ ہی سب کچھ کرنا تو اس کے لیے پھر ایفرٹ کرنی ہے, میں نے بھی کرنی ہے جی, تو پھر مجھے اس کا معاوضہ چاہیے. صحیح. اب وہ معاوضہ دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے, میں ان کو سولوشن بتا رہا ہوں. اگر آپ پہ جادو بھی ہوگا تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں, آپ کا جادو ٹوٹ جائے گا. صحیح, وہ بھی اللہ ہی دور کرنے والا ہے. بالکل, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دور کرنے والی ہے. تو استغفار کریں, صدقہ خیرات کریں, آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب جب آپ کو سولوشن بتا دیا ہے, اب اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے, لیکن اب آپ نے نہیں کرنا, آپ کسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو پھر اس کا معاوضہ پے کریں. پھر آپ وہاں پہ آ کے پھر وہ پیسے نکالتے ہوئے جو پرابلم, پیسے نکالتے ہوئے, تو پھر جو ہے نا دل کو جو ہے نا پھر ان کے وہ ہوتا ہے نہیں یہ پیسے دینے پڑیں گے. بھائی تمہیں سولوشن بتا دیا, خود کرو, اور آسان سولوشن ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں بہتری آپ کی ہے, بھلائی آپ کی ہے. صحیح. اور جادو بھی جو اکثر لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی ہم نے جادو کی بندش تھی, ہمارے پہ جادو ہوا تھا, ہم نے اس کی کاٹ کرائی تھی تو وہ دوبارہ ہو گیا. بھائی جادو تو ٹوٹ گیا تھا, لیکن تم نے اپنے مال کی درستگی نہیں کی, اس لیے دوبارہ ہو گیا. صحیح صحیح. آپ اپنے آپ کو ولنریبل بنا لیتے ہیں, تو پھر دوبارہ کوئی بھی چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. شیطان تو دیکھیں نا تاغ میں بیٹھا ہوا, تاغ میں بیٹھا, جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ وہ بھی, اور جو باہر سے حملہ کرتا ہے وہ بھی. مفات الجنان میں فرمان ہے نا کہ 2 طرح کے جنات اور شیاطین ہیں, کہ جو ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ ہم پہ حملہ ہوتا ہے, اور ایک باہر سے ہے. جو ہمارے ساتھ ہے نا اس کے حملے سے بچنے کے لیے درود پاک کا ذکر کرے سب سے زیادہ. ٹھیک ٹھیک. جو شیطان آپ کے ساتھ ہے, ہم ساتھ, جس کا سورہ کاف سورہ بقرہ میں ذکر ہے. اور جو باہر سے آنے والا شیطان ہے, اس سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک. یہ 2 ذکر ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی مائنر سی چیزیں ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور دوسرا ایک اور بڑی اہم چیز ہے, جن لوگوں کے گھروں میں رزق کے معاملات بڑے تنگ ہیں, اور جو مرد حضرات یا عورتیں جو جاب کرتی ہیں اور ان کے معاملات تھوڑے ڈسٹرب ہیں, وہ سفید رنگ کا استعمال کریں لباس میں. ٹھیک. مرد حضرات جب رزق کے لیے کہیں آئے جائیں اور ان کے کوئی انٹرویو وغیرہ ہو یا آفس وغیرہ جائیں, تو خوشبو ضرور لگائیں اور سفید رنگ کا زیادہ استعمال کریں. یہ دونوں چیزیں سنت ہیں. ان 2 سنتوں کو عربیوں نے زندہ رکھا ہے, اس لیے دنیا میں سب سے امیر ترین ایک قوم پائی جاتی ہے. سفید رنگ کا استعمال کرتے ہیں. خوشبو کا بھی بہت استعمال کرتے ہیں, ان کے گھروں میں صبح شام بخور جلتا ہے. بالکل بالکل. اور بے شمار وہ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں, سفید لباس پہنتے ہیں, سفید جوتا پہنتے ہیں. یہ 3 سنتیں انہوں نے زندہ رکھی ہوئی اور وہ کامیاب ہے. یہی سنتیں ہمیں بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ. لیکن عورتوں سے نہیں ہے کہ عورتیں خوشبو لگا کے باہر جائیں. عورتوں کا یہ ہے, رسول حدیث ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے اور مردوں کے پاس سے گزرتی ہے, تو وہ عورت کے بارے میں سخت الفاظ ہیں بہت. صحیح صحیح. یہ مردوں کے لیے صرف, مرد جب جائیں تو وہ اس طریقے سے اپنے گھروں کو معطر رکھیں, یہ کر سکتے ہیں. گھروں کو معطر رکھیں اور پاکیزہ رکھیں گھروں کو. پاکیزہ واش روم جو بنا لیا نا باپ نے گھروں میں, جی جی, تو اب لوگوں کو پھر یہ چاہیے نا, لوگ پھر اس چیز پہ نہیں آتے. میں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ گھر سے واش روم ختم کرتے, دوبارہ آپ کے گھر پہ کبھی جادو نہیں ہوگا. وہ جی وہ تو نہیں ہم کر سکتے. تو میں کہا پھر جادو کو بھگتے, پھر جنات اور شیاطین سے لڑے, اپنے اعمال اتنے مضبوط کریں, پھر صبح شام گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت کرے, یا تلاوت کر نہیں کچھ سکتا, کم از کم تلاوت اونچی آواز میں چلا دے. کھڑکیاں دروازے پردے وغیرہ ہٹا کے گھر کے کونے کونے میں اس کی آواز گونجے, آواز پہنچے. یہ پھر کرنا ضروری ہے آپ کو. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک. تو یہ آپ یعنی کہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنے, سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اپنے اعمال بہترین کریں. میرا خیال ہے کہ خود بخود اس کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں.
تو فائنل آپ کیا, یعنی ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے, آپ کیا اس میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے, کیا میسج دیں گے؟ میں فائنل اپنے جو ہے نا ناظرین ان کو ایک ہی میسج دوں گا کہ وقت بڑا قریب ہے ہمارے مولا کے ظہور کا, اور قیامت کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں. یہودی تیاری کر رہے ہیں بڑے زور و شور سے, لیکن ہم تیاری نہیں کر رہے. ہمیں اس وقت تیاری کرنے کی ضرورت ہے, اور مولا کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی, مولا کی تعلیمات کی, اور مولا کے بارے میں لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کا وقت قریب ہے اور وہ اپنے 313 زمین پہ نمائندے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو میری سب سے یہی گزارش ہے, اپنے اعمال کو ایسے درست کریں, اس کا درست کریں کہ مولا کا ظہور ہو تو ہم کم از کم ان کے جو غلاموں کے غلام ہیں نا, ان میں ہمارا کم از کم شمار ہو. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گی میں ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب. بہت ہی پازیٹیو آپ نے جو ہے وہ میسج دیا ہے, بہت پازیٹیو باتیں کی ہیں. وہ لوگ جو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں پیر سے فلاں عامل سے جو ہے جا کر رابطہ کر لیں, آپ نے ان کو بہت ہی اچھا میسج دیا ہے کہ سب چیزیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری, اپنے آپ کو ولنریبل نہ بنائیں لوگوں ایسی نیگیٹو فورسز کی طرف جو آپ کے اوپر حملہ کر سکیں. اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے تمام دروازے کھل سکتے ہیں. بہت مشکور و ممنون ہوں میں آپ کی. ویلکم. بہت شکریہ جی, خدا حافظ. جی وعلیکم السلام. جی بالکل ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فاروق شاہ جو کہ پیراسائیکالوجسٹ ہیں. اور جب آپ کو ایک ایسے ظاہر ہے کہ پروفیشن کی طرف سے آپ کو جب یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ تمام اسباب پیدا کر سکتا ہے, اور جب آپ اس کے بنائے ہوئے راستے پر چلیں گے, آپ اس کی بنائی ہوئی حدود کو فالو کریں گے, تو یقین کریں کہ ایک ایک کر کے تمام جو مشکلات ہیں وہ آپ کے راستے سے پیچھے ہٹتی چلی جائیں گی. ایک بار پھر شکریہ ادا کریں گے ہم ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب کا. اور ناظرین, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اب آپ سے میں اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی تو انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.